बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हस्बे साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। अमान साहब, हम सूरत शुअरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जहाँ पे वाक़या है, ज़िक्र है, उस पे गुफ्तगू कर रहे थे कि अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातिब हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि जो तुम बुतों को पूजते हो, उनकी इबादत करते हो, ये तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते। इन आयात पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। ग़ालिबन हमने आयत नंबर 75 से आज अपनी गुफ्तगू शुरू करनी है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अफ़राइतुम मा कुन्तुम ताबुदून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने उन चीज़ों को देखा भी जिनकी तुम इबादत करते हो? यानी क्या तुमने देखा, तुमने गौर किया, सोचा कि जिनकी तुम इबादत करते हो? अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, तुम भी और तुम्हारे बड़े भी। फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बुल आलमीन। आपने फरमाया कि ये सब मेरे दुश्मन हैं सिवा एक रब्बुल आलमीन के, ये मेरे दुश्मन हैं। अब रब्बुल आलमीन कौन है? अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन, कि जो मुझे उसने पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया और वो मुझे हिदायत देता है। वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्कीन, वो है रब्बुल आलमीन के जो मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है। वइज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शफ़ा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, जो मुझे फिर मौत देता है या देगा और फिर मुझे वो ज़िंदा भी करेगा। वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमुद्दीन, और यानी वही मेरा रब है, रब्बुल आलमीन है, कि जिससे मुझे उम्मीद है कि वो मेरी ख़ता को माफ़ करेगा क़यामत के दिन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुश्मन क्यों कहा? यानी सबसे पहली जो आयत है, हम अगर उसकी बात करें तो ये क्यों कहा कि ये सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय रब्बुल आलमीन के? कुरान मजीद में माल को, औलाद को दुश्मन भी कहा गया। आजमाइश तो कहा गया है, दुश्मन भी कहा गया। अच्छा, आदुव के अल्फाज भी आते हैं। अज़वाज को, बीवियों को भी दुश्मन कहा गया। अच्छा, ग़ालिबन सूरत अत-तग़ाबुन में ये फरमाया है। तो यहाँ से बात जो समझ आती है वो ये है कि जो आपकी आखरत को, आपके दीन को बर्बाद करने का बाइस बने, वो आपका दुश्मन बन जाता है। हम दुनियावी नुकसान को तो पेश नज़र रखते हैं कि ये फ़लाँ मेरा दुश्मन है कि इसने मेरा कैरियर तबाह कर दिया, इसने मेरा माल तबाह कर दिया, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। जी जी। लेकिन शायद हम ईमानी हवाले से या रूहानी हवाले से हसास नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। वरना हम ऐसे लोगों की सोहबत और रफ़ाकत और दोस्ती से बचने की कोशिश करें कि जिनके पास बैठकर हमें लगे कि ये हमारी आखरत, हमारे अखलाक और हमारे किरदार को तबाह कर, हमारे ईमान के लिए ख़तरा हो। तो इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो अहम बात बयान की है कि जिसकी तरफ शायद हम तवज्जो कम करते हैं। बिल्कुल ठीक। इसलिए कि आपने ये फरमाया कि भाई ये दुश्मन है मेरा, अदुव्वुन ली, वही अल्फाज हैं, अदुव्वुन ली, मेरे दुश्मन। इसलिए कि इनकी वजह से, यानी मैं अपने असल जो मेरा खुदा है, मेरा माबूद है, मेरा मोहसिन है, मेरा खालिक है, मैं उसको छोड़ दूँ ऐसे ही, और फिर इन्हीं की वजह से मैं अपनी आखरत को भी तबाह व बर्बाद कर लूँ। तो फरमाया कि ये मेरे दुश्मन है। सही। ये जो हिदायत की रब्बुल आलमीन दुश्मन, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो हिदायत की बात की गई है, खुदा हिदायत की तरफ से यह दीन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो रहनुमाई करता है। अच्छा, गुमराही शैतान की तरफ से है और हिदायत जो है ना वो खुदा की तरफ से है, मगर रहमान की तरफ से है। मगर एतराज़ करने वाले ये एतराज़ करते हैं कि जब खुदा की तरफ से हिदायत है और गुमराही जो है ना वो शैतान की तरफ से है, तो हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि जो खुदा की तरफ से है यानी हिदायत है वो कम है
اس پہ کم لوگ چلتے ہیں اور جو شیطان کا راستہ ہے اس پہ زیادہ لوگ چلتے ہیں. تو پھر وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی پھر جو پیغام ہے وہ سٹرونگ تو پھر خدا کے مقابلے میں معاذ اللہ شیطان کا ہوا کہ جس کے اوپر زیادہ لوگ توجہ کرتے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ دین جو یہ فرمایا نا، اس سے فطری ہدایت بھی مراد ہے. یعنی مجھے اس نے پیدا کیا اور مجھے پھر اس نے ہدایت دی. یعنی ایک تو فطری ہدایت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کو یا ہر مخلوق کو اللہ نے ایک اپنی فطرت دی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جو بکری ہے، بکری کا بچہ ہے وہ گھاس کھائے گا. صحیح. شیر کا جو بچہ ہوگا آپ اس کو گوشت وہ کھائے گا. بطخ کو آپ دیکھیں گے تو وہ بڑی ہوگی تو پانی کی طرف لپکے گی، بالکل دوڑے گی پانی. تو یہ ایک ہدایت. انسان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے فطری ہدایت اللہ نے انسان کو دی. ایک تو یہ ہدایت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طریقے سے انسان کو ہدایت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختلف انداز میں قرآن پاک نے بیان کیا، سورۃ الانعام میں بھی بیان کیا، سورۃ البقرہ میں بیان کیا اور کئی جگہوں پہ اس کو بیان کیا. اب وہاں پر ہدایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب کچھ مہیا کر دیا، دستیاب کر دیا. بس اتنی بات ہے کہ ہم نے اپنی آنکھیں کھولنی ہیں، ذرا سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. یہ کام ہم نے کرنا ہے. ایک تو یہ دوسری ہدایت یہ ہو جاتی ہے. تیسری ہدایت ہے کہ جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے دی. ٹھیک. تو ابراہیم علیہ السلام ایک تو اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے رب العالمین کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں کہ اسی نے ہی مجھے پیدا کیا اور اسی نے مجھے ہدایت دی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے انسان کی بہت سی کمزوریاں ہیں. آپ خیر و شر کا فلسفہ اگر ایک طرف رکھ دیں اور اس بحث کو بھی ایک طرف رکھ دیں، انسانی مزاج اور انسانی فطرت کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کس طرف لپکتا ہے، یہ کیا چاہتا ہے. یعنی ایک تو انسان جو عاجلانہ مفاد جس کو ہم کہتے ہیں کہ جلد مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے. صحیح. اور اس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ جلد باز اس کو بنایا گیا. عجول کا لفظ قرآن میں آتا ہے. تو میں ذرا اس سے ہٹ کے میں بات کروں. یعنی آپ اس کو تھوڑا سا عقل کی بنیاد پر یا انسان کی عادت، مزاج یا مطالعہ یا تاریخ، اگر اس کو بھی آپ پیش نظر رکھ لیں تو وہ بالکل نظر آئے گی. ایسے ہی ہے. یعنی جو حقیقت ہوتی ہے وہ انسان کو اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بھئی جو چیز مزیدار ہوتی ہے وہ سب ڈاکٹر نے منع کر رکھی ہوتی ہے. جس کی طرف انسان کا جس سے نہیں منع کیا ہوتا، اصل میں وہ خوراک ہوتی ہے جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، غذا وہی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جن چیزوں پر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کھائیں، آپ اس کی زیادتی آپ کہہ لیجئے یا آپ اس کے بارے میں معلومات لیں گے تو ڈاکٹر کہیں گے کہ اس سے آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، نقصان کا، اس سے آپ کو یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا. تو اس پر اگر آپ فوکس کریں تو یہ ایک آزمائش، ایک امتحان کی صورت انسان کے لیے بن جاتی ہے. یعنی شیطان نے جس کی طرف بلایا ممکن ہے کہ اس میں بڑی کشش ہو آپ کے لیے. یعنی مثال کے طور پر انسان آوارگی چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ بھئی کوئی فرق نہ رہے، کوئی پہچان نہ رہے، کوئی رشتے نہ رہے، کچھ نہ رہے، بس سب کچھ ختم ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو حلال حرام ہے اور یہ جو ریاست کے قوانین ہیں، یہ جو سختیاں ہیں، پابندیاں، یہ بھی نہ رہیں. لیکن پھر آپ خود دیکھیں کہ اس سے کیا معاشرہ وجود میں آتا ہے. وقتی مفاد، وقتی سوچ تو میری اور آپ کی پوری ہو جائے گی، خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن پھر اس سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں انسانی زندگی میں بڑے بھیانک ہوتے ہیں. تو یہی معاملہ آپ کو رحمان اور شیطان کے حوالے سے بھی نظر آئے گا. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اچھا مان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو حق اور باطل، یا آپ کہہ لیں کہ رحمان کی آواز اور شیطان کا بلاوا، تو کس طرف لوگ زیادہ لپکتے ہیں. اچھا، سورہ عنکبوت کی ایک آیت میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری راہ کی طرف کوشش کیا، جو کوشش کرتے ہیں ہم ان کو پھر ضرور راہ دکھاتے ہیں. اگر کوئی شخص، ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں اس پہ مختصر بات کی تھی، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کا ٹو دی پوائنٹ اگر جواب اس کا دے تو، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ والا جو عقیدہ ہے یا یہ والا جو ایک ہم کہہ لیں مذہب ہے،
وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والا جو عقیدہ ہے یا یہ والا جو مذہب ہے مجھے اس کو اپنانا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، تو ہمارے ہاں اس کے لیے سزا بھی متعین کی گئی ہے اور بتایا جاتا ہے ہمارے اسکالرس کی طرف سے. اور پھر اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. آپشن کیا ہے کہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو قید کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اگر نہیں سمجھے گا تو پھر یہ بھی ایک آپشن ہے کہ اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اب یہ تو ایک انسانی فطرت ہے جس کی طرف ہم وہ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہدایت کی طرف جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوشش کرتا ہے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کو گمراہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ خدا کے نزدیک انہی آیت کے مطابق وہ ہدایت والا ہو گیا ہو، لیکن وہ آپ کی سوچ اور آپ کے عقیدے کے مطابق ہدایت والا نہیں ہے. قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، آپ کی رسالت اور نبوت، قرآن مجید کے احکام اور قرآن مجید نے جو کچھ آیات بیان کی ہیں وہ اصل ہدایت ہے بنیادی طور پر. ٹھیک، قرآن جس کو قرار دیتا ہے. صحیح. یہ جو کوشش کی بات ہے، اگر انسان سلیم الفطرت ہو اور انسان واقعی چاہے کہ وہ ہدایت کو پائے تو وہ یقیناً اسی جگہ پہنچتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی خواہشات سے بالا ہو کر، اپنے تعصبات سے بالا ہو کر اور اپنے رنگ نسل اور اپنی وابستگیوں سے بالا ہو کر اگر انسان غور و فکر کرے اور اس کے نتیجے میں وہ خدا تک نہ پہنچے، یہ ہو نہیں سکتا. اچھا، معاملہ اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم سچ کو بعد میں رکھتے ہیں، پہلے اپنے تعصبات کو اور اپنی وابستگیوں کو اور اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے پس منظر کو، اس کو ہم آگے رکھتے ہیں. تو پھر ایسے شخص کو کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ حق کو دریافت کریں، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دریافت کیا، یا جس طریقے سے نو مسلم دریافت کرتا ہے کہ وہ پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، وہ زیادہ اچھا مسلمان بنتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو وہ پھر کردار اور اخلاق میں اور اپنے اعتقاد میں ایک بہترین مسلمان بنتا ہے. قرآن مجید آپ کو، مجھے، ہم سب کو تدبر، تفکر، تعقل کی اتنی تعلیم دیتا ہے، اتنی تعلیم دیتا ہے. اگر خدا کو یہ خطرہ ہوتا کہ بھئی تدبر، تفکر اور تعقل سے انسان گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، مجھے چھوڑ دے گا، بھٹک جائے گا، اور 101% یہی نتیجہ نکلنا ہے کہ تدبر، تفکر اور تعقل کے نتیجے میں اس نے گمراہی ہونا ہے، تو خدا کبھی پھر تدبر، تفکر اور تعقل کی تعلیم تو نہ دیتا انسان. اسے معلوم ہے، اس کے علم میں ہے کہ اگر انسان اس دی ہوئی نعمت کو صحیح استعمال کرے گا تو وہ ضرور میرے پاس آئے گا، میرے راستے پر آئے گا، میں اس کی منزل بنوں گا. صحیح. تو لہٰذا یہ بنیادی بات. سر یہ بھی بتائیں کہ تدبر و تفکر کیا آسان کام ہے یا بہت مشکل ہے؟ یہ وہ انسان کے اندر جوہر ہے، صلاحیت ہے، اس کا استعمال جاری رہتا ہے. انسان اس کو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ کرتا. ہاں، اس کی سطح ہو جاتی ہے. یعنی قرآن پاک نے 2 لفظ استعمال کیا، اولو الالباب بھی قرآن نے استعمال کیا اور عقل والا بھی قرآن نے کہا لعلکم تاکہ تم. تو بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے، یعنی نفع نقصان کی، یہ انسان سمجھتا ہے. لیکن جب انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کی تطہیر کرتا ہے اور اپنے آپ کو تعصبات سے اور ان باتوں سے بلند کر لیتا ہے، تو وہ عقل جو بنتی ہے وہ اولو الالباب کی عقل بن جاتی ہے. یعنی جو پاکیزہ اور مطہر اور صاف ستھری عقل ہوتی ہے، جس پر کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوتا. تو قرآن پاک نے پھر ان کے لیے زیادہ اس بات کو بیان کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے سورۃ آل عمران کے اختتام پر اسی بات کو بیان کیا، لآیات لأولی الالباب. یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں. کس میں نشانیاں ہیں؟ رات اور دن کا اختلاف ہے، اور اسی طریقے سے یعنی رات دن کے اختلاف کو بیان کیا، آسمان اور زمین کی تخلیق، اور اس میں بتایا اس میں نشانیاں ہیں. نشانی کن کے لیے؟ عقل والوں. آپ تھوڑا سا ایک آزادانہ طریقے سے، غیر جانبدارانہ طریقے سے آپ چیزوں کو جائزہ لیں، دیکھیں. آپ اس انداز سے نہ دیکھیں جو ایک ہمارا مذہبی تصور ہے، تو آپ یقیناً پھر خدا تک پہنچتے ہیں. ہمارے صاحب یہ بتائیے گا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ جو آیت یہاں پہ آپ نے تلاوت کی ہے، یہ جو بیماری ہے
کہ یہ خدا کی طرف سے آتی ہے یا انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے؟ دیکھیں انسان بد پرہیزی سے بیمار ہوتا ہے. اچھا. یعنی انسان جب اپنا خیال نہیں کرتا، اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے نہیں بناتا جو اس کی صحت کو اچھا بنائے، تو واضح بات ہے کہ پھر وہ بیمار ہوتا ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے در حقیقت جو اشارہ کیا ہے وہ ادب کا اشارہ ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی زندگی میں تکلیف آتی ہے، اذیت آتی ہے، سہولت آتی ہے، وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. لیکن یہ ادباً فرمایا کہ ویزا مرید تو، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی کہ جب تو مجھے بیمار کرتا ہے میں بیمار ہوتا ہوں. ایک تو ادب کا پہلو ہو جاتا ہے. دوسرا میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ حقیقت ہے کہ لوگ یہ 2 دن پہلے ہی مہاتیر محمد کی 100 سالہ انہوں نے اپنی سالگرہ منائی ہے. انہوں نے اپنے میسج میں یہ کہا ہے لوگوں سے کہ بھئی آپ مناسب خوراک رکھیں اور اس کے علاوہ صحت مند مباحثوں میں شریک ہوں اور ایکسرسائز کریں. یہ چند باتیں انہوں نے بتائی ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ بھئی لمبی زندگی ہوتی ہے. ہاں اگر انسان خوش نصیب ہے انسان وہ کہ جس کو کوئی بڑی بیماری نہ ہو. صحیح. اگر انسان ان چیزوں کا خیال کرے تو وہ لمبی زندگی پا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ نے کہا کہ انسان بد پرہیزی کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے. اگر وہ ایسے معاملات میں جو اس کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں ان میں پڑ جائے گا، کھانے کے حوالے سے ہوں یا کسی اور حوالے سے ہوں، تو وہ اس بیماری اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بیماری کو خدا کی نعمت بھی کہا جاتا ہے اور کچھ روایات بھی اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ اگر انسان بد پرہیزی سے ہی بیمار ہوتا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ بیماری اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، تو یہ خدا کی نعمت کیسے ہوئی ہے؟ یعنی ایک کون سی چیز ہے جو انسان کے لیے تنگی کا باعث بن رہی ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی نعمت ہے؟ دیکھیے نعمت ہم اس وقت کہتے ہیں جب اس سے کوئی بڑی چیز ہمارے سامنے آ جائے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص گناہ میں مبتلا ہونے لگا تھا، ٹھیک ہے، ادھر سے کوئی آ گیا تو وہ وہاں سے اٹھ گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نعمت ہے اس کے لیے کسی کا آنا نعمت بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی شخص ڈوب رہا ہے، اب یہ ایک ظاہر کی مثال ہو جاتی ہے. یعنی ہمیں بڑی ایزیلی یہ بات تو سمجھ آ جائے گی. ڈوب رہا ہے تو کوئی شخص اچانک آ گیا، ہم کہیں گے یہ تو مسیحا بن کر آ گیا، اس کے لیے فرشتہ بڑی نعمت اس نے مجھے نکال لیا. یہ تو ہمیں مثال سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اس مثال کو اس طرح آپ سمجھیے نا کہ بیماری اگر آپ کو ناشکری سے بچا لیتی ہے، آپ کو خدا سے غفلت سے بچا لیتی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ بیماری اس طرح نعمت بن گئی کہ میں نے اس حال میں کم از کم اپنے خدا کو یاد تو میں نے رکھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو تنگ دستی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، یہ اتنی بڑی آزمائش نہیں ہوتی. اتنی بڑی آزمائش انسان کی صحت اور انسان کی دولت اور پیسہ ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ صحت اور دولت اور پیسہ اسی میں انسان اکثر طور پر خدا کو بھول جاتا ہے. لیکن کم از کم بیماری تنگ دستی میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خدا کو یاد تو رکھتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کو پھر نعمت کہا گیا اس نقطہ نظر سے. صحیح. ٹھیک. ہم بریک لے لیں، اس کے بعد پھر ہم بولتے ہیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بلال صاحب آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے. سر میں یہ پوچھ رہا تھا، جس طرح آپ نے ابھی بات کی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی یا تدبر تفکر کی بات ہو رہی تھی، تو یہ جو ہماری مختصر سی زندگی ہے اس میں تدبر تفکر کی بنیاد پر ایک ابدی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جنت میں جانا ہے یا ہم نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے. اور اس کا فیصلہ ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اسی تدبر تفکر پہ ہے. ہم تدبر کر کے یا تو اللہ کو پا لیں گے یا پھر ہم تدبر نہیں کریں گے اور اللہ کو نہیں پا سکیں گے. تو یہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رہ گیا اس تدبر سے تو وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائے گا. تو یہ کہیں نہ کہیں کیا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ یہ اصل یہ ہے کہ جب آپ تدبر تفکر اور تعقل کی بات کرتے ہیں نا، آپ بہت ہی اعلیٰ عقل پر چلے جاتے ہیں. آپ کے ذہن میں سائنٹسٹ ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں. میں نے جب پہلے اس سوال پر بات کی تھی تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے یہ صلاحیت، یہ جوہر اللہ نے سب انسانوں کو دیا ہوتا ہے.
آپ کہیں نہ کہیں غور و فکر تدبر تفکر کر رہے ہوتے ہیں، مظاہرے قدرت کے اندر بھی ہوتا ہے نا، کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. یعنی آپ مثلا کاروبار بھی کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا جی کہ بھئی آپ نے کیا فائدہ اٹھانا ہے، کیا آپ کو کس معاملے میں نقصان ہو سکتا ہے، کیا صورت ہے. یہ عقل کا کام یہی ہوتا ہے. تو تدبر یا تفکر یہ ہے کہ آپ جہاں ان مسائل کو اتنی اہمیت دے کر آپ توجہ دیتے ہیں، سوچتے ہیں، اسی طرح آپ کا ایمان ہے، آپ کا خدا ہے، آپ کا رب ہے، آپ نے کل قیامت میں اللہ کے پاس جانا ہے. تو آپ اتنی سوچ تو رکھیں نا کہ کم از کم کہ اس کائنات کو، آسمان و زمین کو آپ دیکھتے ہیں. صحابہ تھے، مسلمان تھے، یا پہلے لوگ، جیسے میں نے قرآن مجید کی ابھی آیت وقفہ پہ جانے سے پہلے میں نے پڑھی سورۃ آل عمران کی، اس میں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی بڑے لوگ تو نہیں ہیں نا، جی انسان ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں. وہ غور و فکر کرتے ہیں. یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آسمانوں کو، زمین کو. اب تو ہمیں آسمان بھی نظر نہیں آتا نا، ہم بند کمروں میں رہتے ہیں، بالکل. بلڈنگوں میں رہتے ہیں. ورنہ پہلے آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ کھلے صحرا، کھلے میدان، وہاں پر آپ کے سامنے چاند بھی ہے، آپ کے سامنے ستارے، اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ. کتنا خوبصورت منظر آپ کے سامنے ہے. تو پھر کیسے آپ خدا کا انکار کریں تو اگر گے، کوئی تک پہنچیں گے؟ اگر کوئی شخص تعصبات سے بالا تر ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں نے تدبر تفکر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اس عقیدے پر نہیں ہے یا وہ خدا کو ہی تسلیم نہیں کرتا، تو کیا ہمارے نزدیک پھر اس کا جو تدبر تفکر ہے وہ درست نہیں ہے، یا وہ ابھی بھی کسی نہ کسی تعصب میں موجود ہے؟ واضح بات ہے، ہم کہیں گے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، نقص ہے. اور اگر وہ ہمیں اس کو- کہتا ہو کہ آپ کے تدبر تفکر میں وہ ہمیں کہتا رہے. بات اصل میں یہ ہے کہ باقی اس طرح کے فیصلے جو انسانوں کے جھگڑوں کے ہیں، ان کا فیصلہ تو خدا کے خدا ہاں جا نہیں کر کرے. ہوگا. بالکل صحیح. مولانا صاحب آپ اس ہاں، کو میں غور کرنا صرف چاہیں؟ یہ جی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ پوائنٹ یہاں پر بیان کر دوں جی جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان صفات کا ذکر کیا، جو بیان کیا ہے، یہ اس تناظر میں اس کا بیان ہوا کہ چونکہ وہ اپنے بتوں کی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے. قوم تو اپنے بت کی بات. بتوں کی بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ وہ سنتے ہیں تمہیں جب تم پکارتے ہو، کیا وہ سنتے ہیں جب تم جی. پکارتے ہو، یا تمہیں کوئی نفع نقصان بھی بالکل صحیح ہے. پہنچاتے ہیں، کیا صورت؟ تو اس پر انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا ہم تو، ہمارے بڑے اس طرح کرتے تھے تو ہم اس طرح کرتے ہیں. بالکل. لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں دلائل اس دی کے ہے. مقابل ٹھیک. ہاں، جواب دیا ہے کہ بھئی ٹھیک. اس نے مجھے پیدا کیا ہے، ہدایت دی ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وہ مجھے، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے، وہ مجھے زندگی دیتا ہے، مجھے موت دیتا ہے. وہ یہ سارا کچھ، یعنی گویا کہ وہ جو کسی شاعر نے کہا، غالباً اقبال نے کہا، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. تو اصل معاملہ یہی ہے کہ جب آپ چاق و چوبند ہیں، ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں، جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر تفکر کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا موجود ہے اور خدا زندہ ہے. تو یہاں پر در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اپوزٹ اپنے دلائل پیش کر دیے کہ میرا اس طرح تعلق اور اس طرح میں جڑا ہوا ہوں اپنے خدا کے ساتھ کہ میری سانسیں بھی اس کی محتاج ہیں. بالکل بالکل. میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرے ہر عمل میں خدا کا عمل ہے اور میں اسی کے ساتھ جڑا ہوں. تو یہ در حقیقت اس کے مقابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل اپنے خدا کا ایک تعارف سامنے رکھ دیا. صحیح. بہت شکریہ مان صاحب. اس سے آگے میرے خیال میں پھر ہم اگلے پروگرام میں لے کے چلیں گے. کچھ متفرق سوالات بھی ہیں. جی بلال صاحب. سر، ہمارے ہاں بہت زیادہ نقصانات صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات اور غصے پر قابو نہیں رکھ پاتے. تو جذبات یا غصے کو قابو میں رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کسی پروگرام میں حدیث مبارکہ بھی بیان فرمائی تھی جس میں بتایا کہ طاقتور شخص ہوا ہے جو اپنے غصے پر قابو پا سکے. تو اس بارے میں بتائیے گا، کیا دین اور اسلام ہمیں کوئی طریقہ سکھاتا ہے کہ ہم جذبات کو کیسے قابو میں رکھیں؟ اس پہ پہلے ہم کئی مرتبہ بھی بات کر چکے ہیں، اور میں ایک لفظ ہمیشہ بولتا ہوں کہ جذباتی تربیت ہونی چاہیے. یعنی اس کا آغاز ہماری زندگی سے، ابتدا سے ہی ہو جانا چاہیے کہ ہم غصے کو اپنے کس طریقے سے اس کا اظہار کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آپ غصے کو ہرگز اس کو بالکل غلط بھی قرار نہ دیں. یعنی یہ بہت بری عادت یا چیز نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ کے اندر غصہ آئے گا لیکن اس کو کنٹرول کرنا، چینلائز اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب رد عمل میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تو وہ بہتر کچھ کام کر کے دکھانے لگ جاتے ہیں. ہاں بالکل ایسا جوش چڑھ جاتا ہے. یعنی کہ بھئی اب ایسے نہیں ہونا. یعنی میرے بارے میں جو تاثر بن گیا، جو لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا، یا باس نے جو مجھے کہا ہے
یہ مطلب اس نے مجھے غصہ دلا دیا، اب میں نے مجھے کر کے دکھانے کا. بعض لوگ غصے میں اچھے کام بھی کرتے ہیں، یعنی کہ رد عمل میں وہ اچھا کام کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا اس کی پہلے دن سے ہی تربیت گھر میں ہونا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ بچے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے، یہ ایک اس کے مقابل بات ہو جاتی ہے. یعنی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بڑا بھائی ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ نہیں کر سکتا، چھوٹے ہیں وہ بڑوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. وہ اپنی محبت کا، اپنی جذبات کا اظہار، اس کا طریقہ سکھایا جانا چاہیے بچوں کو کہ بھائی خوشی پر آپ کس طریقے سے آگے بڑھ کر آپ گلے لگیں، گلے لگائیں. چھوٹا ہے تو اس کا ماتھا چومیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں. ایک یہ چیز ہے. جب غصہ آتا ہے تو اس کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر سب سے اچھا طریقہ خاموشی اختیار کر لینا. صحیح. آپ خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کر لیں. یا یہ ہوتا ہے کہ آپ جگہ چھوڑ کر آپ کمرے میں چلے جاتے ہیں، کچھ وقت آپ تنہائی میں گزار لیتے ہیں، اس سے بھی آپ کا غصہ اتر جاتا ہے. یا یہ ہوتا ہے آپ پانی پی لیتے ہیں. جی، یہ کچھ طریقے اپنی حالت سنت سے تبدیل بھی، کر رسول لیتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے. لیکن جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اگر خاموش ہو جائیں گے اور ریٹیلیشن میں نہیں جائیں گے، رد عمل میں نہیں جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جس بات پر میں اتنا بھڑک رہا تھا اس بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یا پھر آپ اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جو جس نے یہ کہا اور میں نے اس بات کو جس طرح سمجھا، یہ میں نے غلط طریقہ اختیار کیا، اس کی بات بالکل ٹھیک تھی. تو گویا کہ غصے کو کنٹرول کرنے کا یا اس کو چینلائز کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، بالکل اپنے منہ سے کچھ نہ نکالیں، ورنہ بڑے کی بے ادبی ہو سکتی ہے، کسی کا دل بھی دکھ سکتا ہے. تو خاموشی بہتر علاج ہے اس کے لیے. یعنی بنیادی چیز پھر وہی ہے کہ آپ ابتدا سے بچپن ہی سے اولاد کو، بچوں کو یہ سکھائیں کہ غصہ آ جائے تو اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. یعنی 15 منٹ آپ خاموش ہو جائیں اور اس کے بعد دوبارہ رد عمل دے دیں تو آپ کے پہلے اور اس رد عمل کے اندر بہت فرق ہوگا. بالکل ایسے. جی سر، کیا یہ بات درست ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ مذہبی ہوگا یا دین پڑھنے والا ہوگا وہ شخص اتنا زیادہ جذباتی بھی ہوگا؟ ایسا دیکھنے میں تو آیا ہے، میرا تو تجربہ ایسا رہا ہے کہ جس شخص کو جتنا زیادہ مذہبی پایا وہ اتنا زیادہ جذباتی ہوتا ہے. تو کیا مذہب اور جذبات کا کوئی لنک ہے آپس میں؟ دین کا ناقص فہم انسان کو جذباتی بناتا ہے. اگر دین مکمل طور پر انسان سمجھے تو اس سے پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جذبات بھی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان جذبات کو کبھی بھی منفی اور نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. تو دین کا مکمل فہم جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد مذہبی حوالے سے کم از کم اس کی جو جذباتی پن ہوتا ہے وہ اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تو بہت بڑے بڑے اسکالرز بھی ایسے ہیں جن کو ہم نے باقاعدہ طور پہ ویڈیوز میں، تقریروں میں بڑا جذباتی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. گلا تو پھاڑتے اگر ہم ان کو یہ بتا دیں گے اوپر سے کہ آپ میں دین کا فہم جو ہے وہ ناقص ہے تو وہ تو پھر اور زیادہ جذباتی ہو جائیں گے. آپ کو کس نے کہا ہے جا کر آپ ان کو بتائیں؟ بالکل. میں نے تو آپ کو ایک نشاندہی کی ہے کہ یہ وجہ ہے، ایک مرض کی نشاندہی، ایک نشاندہی کی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جذباتی ہوتے ہیں. یعنی اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو سنوارنے کے بجائے، اپنے آپ کو دین پر چلانے کے بجائے، یعنی چند باتوں کو اختیار کر لیتے ہیں، پھر اسی کو ہی دین خیال کر لیتے ہیں. باقی جو دین ہوتا ہے، جو ان کی شخصیت کو پروان چڑھاتا ہے، بناتا ہے، سنجیدہ بناتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے، دین سے ان کو آگہی، اخلاق اور کردار کو سنوارتا ہے، وہ چیز ان کے پھر سامنے نہیں رہتی. جی. اور دوسری جو بات یہاں پر میں بیان کر دوں وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تربیت میں بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. تو بنیادی بات وہی دین کے معاملے میں ناقص فہم در حقیقت مسائل کو پیدا کرتا ہے. آپ دین کو چھوڑ دیجئے، آپ کسی شعبے کو لے لیجئے، یعنی مثلا میڈیکل کا شعبہ ہے، کوئی عطائی ہے. اب جب وہ عطائی ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اس پہ بھی جب کوئی بات کرے گا تو وہ بھڑک اٹھے گا. یعنی عطائی کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی ایک اصل ڈاکٹر ہے، ایک دوسرا ڈاکٹر ہے. بالکل. باقی جو آپ دوسرے اسکالرز کو بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں نا، انسان ہے، انسان کے جذبات بھی ہوتے ہیں، انسان بہت چیزوں سے مروب بھی ہوتا ہے، بہت جگہوں سے وہ تربیت بھی پا کر آتا ہے. تو لہٰذا کسی کے بارے میں کوئی کومنٹ کرنا اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نقطہ نظر، ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ سامنے رکھ دیں. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال صاحب. سر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دھوکہ دہی ہے، ہم کسی شخص سے فراڈ کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں، تو اکثر دیکھا گیا ہے جو عام روزمرہ کی روٹین میں ہے، ہم جب چیزیں لیتے ہیں، خریداری کرتے ہیں تو بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو عام چلتے پھرتے لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں یہ دھوکہ آپ کو بہت زیادہ دیتے ہیں. اور پاکستان میں جو مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں کامن گراؤنڈ لیول پہ، ان میں بھی یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس طرح کی آڈینس زیادہ ہوتی ہے. تو ہم یہ چیزیں سیکھ کیوں نہیں پاتے؟ یعنی ہمارا وہ ملک ہے جہاں مذہبی اجتماعات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے تربیت میں وہ نہیں ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب اجتماعات کو منعقد کرتے ہیں ان میں ایک بات جو ہمیں یعنی یکسانیت کے ساتھ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم فضیلت والا دین بیان کرتے ہیں. لوگوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ اس اجتماع میں آ گئے، آپ نے اب اس میں آپ شریک ہو گئے تو لہٰذا آپ نے ذکر اذکار کر لیا، آپ شامل ہوئے تو آپ کی گزشتہ گناہ معاف. ایک دینی فریضہ ہے، اس کو انجام دیں. تو یہ جو بیلنس رکھنا ہوتا ہے نا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی آپ یہ بتائیے کہ بھئی حلال آپ کمائیں گے، حلال کمانے سے آپ کی نمازیں قبول ہونی ہیں، آپ کے اوراد و وظائف قبول ہونے، ذکر اذکار قبول ہونے، آپ کے سارے اچھے کام حلال کمائی سے قبول ہونے. اگر آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ کی نمازیں اور آپ کا یہ سب کچھ خدا کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. معاملہ اصل میں یہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیے کہ یہ جو دین اللہ نے بھیجا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، یہ اس لیے اللہ نے عطا کی ہے کہ تاکہ ہم اپنی عملی زندگی کو بہتر کریں، سنواریں. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ اگر آپ غور و فکر کریں گے آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر ایک تو اس طرح کا اسلام اور فضیلت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. یعنی وہ تنظیمی مقاصد ہو سکتے ہیں، وہ جماعتی مقاصد ہو سکتے ہیں، وہ گروہی مقاصد ہو سکتے ہیں. وہ ان کے اپنے اہداف ہوتے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے اختلاف کریں کہ جس نے کوئی جماعت جوائن کی ہوئی ہو، اور اگر آپ اس جماعت کے نظریے سے اختلاف کریں یا ان کے لیڈر پر کوئی بات کریں، آپ دیکھیں آپ کو کتنا شدید رد عمل آتا ہے. پوری جماعت کھڑی ہو جائے گی. وہ اخلاق بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ کردار بھی ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کا جو اپنا ہدف ہوتا ہے، اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ در حقیقت بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک تو دین کو پوری ٹوٹیلٹی جس کو کہا جاتا ہے نا، ہمہ گیریت کے ساتھ اس کو آپ بیان کریں، جس میں عقائد بھی ہیں، جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی، یہ سب کچھ ہے. اور ان کا وزن آپ بتائیے کہ یہ برابر ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا. دوسری چیز وہی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اپنے اپنے اہداف اور مقاصد، اس بنیاد پر انہی چیزوں کو زیادہ پریورٹی دی جاتی ہے، انہی کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے. باقی اخلاق کردار جو معاملہ ہے اس سے پھر کوئی غرض نہیں ہوتی. سر آپ نے ابھی بتایا کہ ہمیں کسی بھی ذاتی شخص یا شخصیات پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں ایک رول کی بات کرتا ہوں جس کو میں نے خود بھی آبزرو کیا. مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے کہ وہ واعظ و نصیحت بھی کرتا ہے لیکن وہ خود بھی دھوکہ دہی میں ملوث ہے. تو کیا ایک شخص جو خود دھوکہ دہی میں ملوث ہے وہ واعظ و نصیحت کرے گا تو اس کا واعظ و نصیحت کرنے میں اتنی تاثیر یا اتنا یعنی وہ ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھ کر عمل کر سکیں؟ یا پھر جو شخص خود دھوکہ دہی میں ملوث ہے اس کو بے نقاب کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ لوگوں کو کہ لوگ اس سے بچیں، بجائے یہ کہ لوگ اس کی باتوں پر عمل کریں؟ اخلاقی بنیاد اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں تم وہ بات کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. اخلاقی تقاضا تو یہی ہے، دین کا تقاضا یہی ہے کہ آپ عمل کر کے دکھائیں. یہ بنیاد ہے. جہاں تک آپ نے کہا اس حوالے سے میں صرف دو باتیں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو نقصان پہنچانے والا ہے کسی کو، تو وہاں پر آپ ضرور دوسرے کو خبردار کریں کہ یہ نقصان. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ اگر وہ شخص اپنی عادتیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے،
تو پھر ضرور آپ دوسروں کو آگاہ کریں، بتائیں، تاکہ لوگ اس کے نقصان سے، اس کے شر سے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ باقی آپ کو اللہ نے کوئی خدائی فوجدار نہیں بنایا کہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے خلاف ہو جائیں، گارڈ بن جائیں اور آپ ایک تحریک چلائے کھڑے ہو جائیں، تو یہ رویہ نامناسب ہوتا ہے، اس سے کوئی اسلام کی اور دین کی اور معاشرے کی خدمت نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث بخاری شریف اور مسلم دونوں سے ہے۔ فرمایا کہ ان قریب فتنوں کا دور آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا، اس وقت بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فتنے کا زمانہ، کہ جب انسان آگے بڑھ بڑھ کر اگر کچھ کرنا چاہے گا تو اس سے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہتر طریقہ یہی ہے اس وقت کہ انسان محتاط رہے اور بے شک انسان پیچھے رہے اور بے شک انسان گمنام رہے۔ اس کا آگے آنا، مشہور ہونا، آگے بڑھ بڑھ کر شرکت کرنا، یہ ان حالات میں مزید فساد کا اور مزید پریشانی کا اور مزید فتنے کا باعث بنے گا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔